पुराने ज़माने की बात है कि यमन के एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम सुलेमान था और छोटे का नाम महमूद। बेचारा महमूद ज़्यादा अक्लमंद नहीं था। जब उन दोनों के वालिद फौत हो गए तो दोनों भाइयों को विरासत में एक रेवड़ मिला। कुछ अरसे तक दोनों मिलकर ही रेवड़ की देखभाल करने लगे। एक दिन महमूद ने सोचा कि अगर वो जानवरों को आपस में तकसीम कर लें तो ये फायदेमंद होगा। बाप की विरासत में इन्हें दो बाड़े मिले थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस लेकर आते रहें। आपके तावन का शुक्रिया। एक नया और मजबूत था, जबकि दूसरा इतना पुराना और कमजोर था कि हाथ लगाते ही गिर गया। सुलेमान ने अपने भाई की बेवकूफ होने का फायदा उठाते हुए उससे कहा कि जो जानवर भी नए बाड़े में चला गया वो मेरा, और जो खुद बखुद पुराने बाड़े में जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा। जिस पर महमूद, क्योंकि सादा इंसान था, उसने हामी भर ली। फिर इसी दिन दोनों भाई एक खुले मैदान में गए जिसके पास वही दोनों बाड़े मौजूद थे। जैसे ही तमाम भेड़ें और बकरियों को छोड़ा गया तो वो सब के सब नए बाड़े में चले गए। सिर्फ एक अंधा और कमजोर बैल जो रास्ता नहीं देख सकता था, लड़खड़ाता हुआ पुराने बाड़े में चला गया। सुलेमान ने महमूद से कहा कि हाँ भाई, आपको इस तकसीम में कोई मसला तो नहीं है। जिस पर महमूद ने कहा, नहीं भाई, हमारी यही बात हुई थी कि जो नए बाड़े में जाएगा वो तुम्हारा होगा और जो पुराने बाड़े में आएगा वो मेरा होगा। तो क्योंकि ये एक बैल ही मेरे बाड़े में गया है तो तकसीम बिल्कुल ठीक हुई है, मैं इसी से काम चला लूंगा। महमूद ने इसके बाद सलमान से कोई शिकवा नहीं किया और खुशी से अपने अंधे बैल को चराने के लिए ले गया। वो रोज अपने पुराने बैल को चराने ले जाता और शाम को इसे पुराने बाड़े में लाकर वापस बांध देता। एक दिन वो अपने अंधे बैल को चराने ले जा ही रहा था कि अचानक एक जबरदस्त तूफान आया। महमूद ने जल्दी से खुद को और अपने बैल को एक पुराने दरख्त के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। दरख्त क्योंकि काफी पुराना था तो तूफान की शिद्दत से वो बहुत ज्यादा हिलने लगा और चिरचिराने की आवाज आने लगी। महमूद इस आवाज से तंग होकर दरख्त से मुखातिब हुआ और उसने दरख्त को ऊंची आवाज में कहा, खबरदार बूढ़े दरख्त, भौंकना बंद करो। महमूद ने दरख्त को डांटा मगर तूफान जारी रहा और दरख्त झूलता और चिरचिराता रहा। महमूद ने फिर तंग आकर दरख्त से ऊंची आवाज में कहा, मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ। लेकिन फिर भी दरख्त हवा की शिद्दत से चिरचिराता रहा। महमूद से ये सब बर्दाश्त न हुआ और उसने अपनी कुल्हाड़ी जोर से पुराने दरख्त के तने में दे मारी। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी से दरख्त पर वार किया तो दरख्त में से बहुत सारी अशरफियां गिरने लगी। महमूद ये सब देखकर बेहद हैरान हुआ और वो फौरन अपने भाई के घर पहुंचा। उसने अपने भाई से कहा कि मुझे कुछ देर के लिए अपना बैल दे दो और 2 बोरियां भी दे दो। उसके भाई ने पूछा कि तुम इसका क्या करोगे? तो महमूद ने कहा, भाई आप मुझे दे दो, मैंने कुछ सामान एक जगह लेकर जाना है। उसने दिल में सोचा कि जब मैं अपने भाई को घर लाकर सारी दौलत दिखाऊंगा तो वो बेहद खुश हो जाएगा। बेचारे महमूद को अपने भाई के लालच और फितना पसंदी के बारे में कुछ आगाही नहीं थी। महमूद के भाई सुलेमान ने आखिरकार उसे अपना बैल दे ही दिया। फिर महमूद जल्दी से तमाम चीजें लेकर दरख्त के पास पहुंचा। जब शाम हुई तो हर तरफ अंधेरा फैलने लगा तो वो सारी की सारी दौलत लेकर घर वापस आ गया। जब सलमान ने दौलत का इतना बड़ा ढेर देखा तो उसकी आंखें गैरत से खुली की खुली रह गईं। उसने महमूद से कहा, छोटे भाई, बेहतर होगा अगर हम इस दौलत को आपस में बराबर तकसीम कर लें। महमूद बेवकूफ तो था ही, इसलिए वो फौरन मान गया। सलमान ने महमूद से कहा कि जाकर हकीम के घर से फौरन
ترازو لے کر آؤ۔ پڑوسی کے پاس ترازو تو تھا اور وہ اسے دے بھی سکتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ محمود کیا تولنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ تو بے وقوف ہے۔ خیر، اس نے یہ جاننے کے لیے اپنے ترازو کے نیچے ایک مقناطیس لگا دیا۔ ادھر محمود فوراً سے ترازو لے کر جب اپنے بھائی کے پاس پہنچا تو انہوں نے سونا تولنا شروع کر دیا۔ پھر سلمان اور محمود نے آپس میں سونا بانٹ لیا۔ سونا بانٹتے وقت بھی سلیمان نے ہمیشہ کی طرح بے ایمانی کی۔ پھر اس نے سونا تولنے کے بعد اپنے بھائی محمود سے کہا کہ جا کر یہ ترازو اس حکیم نامی شخص کو واپس دے دو۔ پھر محمود نے حکیم نامی شخص کو وہ ترازو واپس دے دیا۔ جیسے ہی حکیم نے محمود کے جانے کے بعد ترازو کے نیچے ہاتھ مارا تو اسے ایک سونے کی اشرفی مل گئی جو کہ مقناطیس کے ساتھ چپک چکی تھی۔ اس سے اس بندے کو اندازہ ہو گیا کہ ان لوگوں کے پاس بہت ساری دولت اکٹھا ہو چکی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ محمود اور سلیمان کے ہاتھ کہیں سے بہت سارا خزانہ لگ گیا ہے۔ سلیمان حیران تھا۔ اس نے محمود کو سمجھایا اور کہا، دیکھو چھوٹے بھائی، تقریباً سارے گاؤں کو ہی پتہ چل گیا ہے کہ ہم بہت امیر ہو گئے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ خزانے کو کسی محفوظ جگہ میں دفن کر دینا چاہیے اور ہمیں کچھ وقت کے لیے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر سلیمان نے بیلچہ اٹھایا اور گھر کے صحن میں ایک گہرا کھڈا کھودا اور خزانے کو وہاں دفن کر دیا، اور محمود کو ساتھ لے کر گاؤں سے تھوڑا دور آ گیا۔ محمود اس کے پیچھے لڑکھڑاتا ہوا چل پڑا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ سلیمان اچانک سے رک گیا اور کہا، چھوٹے بھائی، جلدی میں گھر کا دروازہ بند کرنا ہی بھول گیا ہوں، بھاگ کر جاؤ اور دروازہ بند کر کے آؤ۔ محمود دروازہ بند کرنے چلا گیا۔ بڑا بھائی سڑک کنارے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد محمود اس کو دور سے آتا دکھائی دیا۔ وہ مشکل سے چل رہا تھا کیونکہ اتنا زیادہ سفر کر کر وہ تھک چکا تھا۔ اس کے کندھے پر دروازے کا فریم بھی تھا۔ اس نے سلمان سے کہا، بڑے بھائی، میں نے پورا دروازہ ہی اکھاڑ دیا ہے، اب نہ دروازہ ہے اور نہ ہی اسے کوئی کھولے گا۔ سلمان اپنے بھائی کی بے وقوفی پر بہت غصہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ اس کے ساتھ رہنا سراسر نقصان ہی ہے، اسے کسی نہ کسی طرح اپنے چھوٹے بھائی محمود سے جان چھڑانی ہی ہوگی۔ وہ اپنے بھائی سے پیچھا چھڑانے کے نئے نئے طریقے سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے 3 گھڑ سواروں کو آتے دیکھا۔ سلمان نے سوچا کہ یہ تینوں خزانے کی خبر سن کر لوٹنے آئے ہیں۔ اس نے محمود کو اشارہ کیا اور دونوں قریب کے درخت پر چڑھ گئے۔ محمود نے دروازہ بھی اپنے ساتھ اوپر کھینچ لیا۔ وہ ابھی درخت پر چڑھ ہی رہے تھے کہ گھڑ سوار بھی آ کر اسی درخت کے نیچے رک گئے۔ وہ گھوڑوں سے اترے اور رات گزارنے کی تیاری کرنے لگے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اگر خاموش رہیں گے تو ان کی جان بچ جائے گی، مگر محمود اتنا بے وقوف تھا کہ وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ جب بہت زیادہ رات ہو گئی تو محمود دروازے کو سنبھالنے میں ناکام رہا اور دروازہ نیچے سوئے ہوئے گھڑ سواروں پر جا گرا۔ وہ خوف کے مارے بڑبڑا کر اٹھے۔ وہ حیران تھے کہ دروازہ کہاں سے آ کر گرا ہے۔ کچھ دیر تک خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر وہ فوراً بھاگ گئے۔ سلمان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے چھوٹے بھائی سے جان چھڑائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ رہنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ اب بھی تو کسی نہ کسی طرح انہوں نے گھڑ سواروں سے جان چھڑا لی تھی، لیکن اگر یہی دن کا ٹائم ہوتا تو گھڑ سوار پکا ان لوگوں کو دیکھ لیتے اور ان سے خزانے کے بارے میں ضرور دریافت کرتے۔ جب سورج نکلا تو سلمان درخت سے نیچے اترا اور ایک طرف چل دیا۔ محمود وہیں اسی درخت پر سویا ہوا تھا۔ جب دن کی روشنی پوری طرح پھیلی تو محمود نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ سلمان غائب ہے۔ وہ درخت کے نیچے کودا اور خوشی سے سیٹی بجاتا آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ دوپہر تک وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اسے لگا کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اسے کچھ کھا لینا چاہیے، لیکن اس کی جیب میں ایک بھی پیسہ نہیں تھا۔ وہ کیا خریدے اور کیا کھائے؟
وہ گاؤں میں ادھر ادھر ایسے ہی گھومنے لگا۔ یہ نماز کا وقت تھا اور لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے تھے۔ محمود کو کیونکہ بہت زیادہ بھوک لگی تھی تو وہ ایک طرف کونے میں کھڑا ہو گیا اور ہاتھ پھیلا پھیلا کر آتے جاتے لوگوں سے بھیک مانگنے لگا۔ نرم دل لوگوں نے اس کی ہتھیلی پر کچھ سکے رکھ دیے۔ اتنے میں ایک موٹا آدمی وہاں آیا۔ اس نے محمود سے پوچھا کہ کیا تم میرے لیے کام کرو گے، کیونکہ ان دنوں اس شہر میں نوکروں کی بہت زیادہ کمی تھی۔ کام کرنے والا آدمی ملنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ محمود نے خوشی سے کہا، جی حضور، میں تو نہایت دل لگی کے ساتھ کام کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ موٹے آدمی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ محمود نے جواب دیا، حضور، میں جو بھی کروں آپ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے، اسی طرح میں بھی آپ پر کبھی غصہ نہیں کروں گا، لیکن یاد رکھنا اگر آپ نے یہ شرط توڑی تو میں آپ کی گردن توڑ دوں گا، اور اگر میں نے شرط توڑی تو آپ میری گردن توڑ دینا۔ یہ شرط بہت عجیب تھی، لیکن موٹے آدمی کے پاس اس وقت کام کرنے والے نوکروں کی کمی تھی، تو اس نے محمود کی یہ شرط مان لی اور محمود کو اپنے گھر لے آیا۔ محمود نے سوچا کہ وہ موٹے آدمی کو غصہ دلا کر اسے اتنا تنگ کرے گا کہ آخرکار وہ اس کی گردن توڑ ہی دے گا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے، محمود نے موٹے آدمی کی مرغیوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ جب ساری مرغیاں پورے گاؤں میں بکھر گئیں تو وہ بھاگ کر موٹے آدمی کے پاس آیا اور پوچھا، حضور آپ ناراض تو نہیں؟ موٹے آدمی نے حیرت سے کہا، بالکل نہیں، مگر آئندہ ایسا مت کرنا۔ وہ بے وقوف کو مزید کوئی شرارت کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اب محمود پورا دن موٹے آدمی کے گھر بیکار بیٹھا رہتا، کوئی کام نہیں کرتا۔ موٹا آدمی جب بھی اسے کچھ کرنے کو کہتا تو برتن توڑنے اور چیزیں پھینکنے لگتا۔ یہ سب موٹے آدمی کی بیوی کو ناقابل برداشت تھا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ ایک نوکر آرام سے بیٹھا کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا؟ محمود نہایت نکما اور نکھٹو آدمی تھا۔ جب بھی اسے کام کے لیے کہا جاتا وہ کوئی نہ کوئی چیز گرا کر توڑ دیتا۔ وہ موٹے آدمی کے بیٹے سے بہت محبت جتاتا، مگر اسے کسی بہانے تنگ کرتا یا گرا دیتا تاکہ وہ زور زور سے رونے لگے۔ جب موٹے آدمی نے اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ باہر نہ گیا۔ وہ ایک عجیب مصیبت بن کر موٹے آدمی کے گھر بیٹھ چکا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر ایک رات موٹے آدمی کے بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں ہی شاید اس گھر سے چلے جانا چاہیے، تبھی ہماری اس مصیبت سے جان چھوٹے گی۔ رات بھر انہوں نے سامان باندھا اور محمود کو سوتا چھوڑ کر گھر سے نکل گئے، مگر محمود جو کہ اصل میں جاگ رہا تھا وہ آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ اس نے میاں بیوی کی تمام باتیں بھی سن لی تھی۔ وہ چپکے سے اٹھا اور میاں بیوی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اگلی صبح وہ میاں بیوی ایک نئے گاؤں جا پہنچے۔ میاں بیوی بہت خوش تھے کہ انہوں نے محمود سے جان چھڑا لی ہے۔ وہ منحوس نوکر اب ان کی زندگی میں نہیں ہے، لیکن مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ سامان کے گٹھڑ میں موجود تھی۔ جب انہیں اس کا پتہ چلا تو دونوں نے سر پکڑ لیا، کیونکہ محمود آ کر ان کے سامان میں چھپ چکا تھا۔ آخرکار سوچتے سوچتے انہیں ایک ترکیب سوچی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلی رات وہ دریا کے کنارے خیمہ لگائیں گے۔ وہ دریا کے پاس پہنچے اور محمود کا بستر ایک ایسی جگہ بچھایا کہ وہ سوتے میں لڑک کر سیدھا دریا میں گر جائے۔ لیکن محمود بولا، میں دریا کے کنارے نہیں سوؤں گا۔ اب دونوں میاں بیوی میں بحث چھڑ گئی۔ موٹے آدمی کی بیوی محمود کو بستر کے قریب لے گئی۔ اسی بحث میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ کلا بازی کھا کر سیدھا دریا میں جا گری۔ حضور، آپ مجھ پر ناراض تو نہیں ہیں؟ محمود نے موٹے آدمی سے پوچھا۔ موٹا آدمی غصے سے کانپ رہا تھا، لیکن وہ محمود کی شرط کو جانتا تھا، اس لیے اس نے آگے سے محمود کو کوئی الٹا جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے محمود پہ ذرا سا بھی غصہ کیا تو وہ اپنی شرط ہار جائے گا اور محمود اس کی گردن توڑ دے گا۔ لیکن پھر بھی اتنا سب ہونے کے بعد اس سے صبر نہ ہوا اور وہ غصے سے بولا، تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں غصے میں کیوں ہوں؟ تمہاری وجہ سے میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، میری بیوی موت کے منہ میں چلی گئی، اور تم پوچھتے ہو کہ کیا میں غصے میں نہیں ہوں؟ میں پوچھتا ہوں، بھلا تم جیسے بے وقوف پر کون غصہ نہیں کرے گا؟
یہ سنتے ہی محمود نے موٹے آدمی کو بھی پانی میں دھکا دے دیا اور خود سیٹی بجاتا بجاتا وہاں سے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں گھومتے ہوئے اسے ایک اشرفی ملی جسے اس نے فوراً اٹھا لیا۔ گھومتے گھومتے وہ ایک گاؤں پہنچا جہاں اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً وہ اشرفی لے کر بنے ہوئے چنے خریدے اور خوشی خوشی کھاتے ہوئے گھومنے پھرنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک چھوٹے دریا کے پاس پہنچا جس پر ایک لکڑی کا پل بنا ہوا تھا۔ محمود نے سوچا کہ وہ کچھ دیر ادھر پل پر بیٹھ کر ہی آرام کر لے۔ جیسے ہی وہ پل پر بیٹھ کر نیچے سے پانی کو بہتے ہوئے دیکھنے لگا، تبھی چنوں کی تھیلی اس کے ہاتھ سے پانی میں جا گری۔ تیز لہریں تھیلی کو بہا کر لے گئیں۔ محمود کی خوشی غم میں بدل گئی۔ وہ غصے سے چلانے لگا کہ ارے او پانی، مجھے میرے چنے واپس دو ورنہ میں تمہیں مکہ ماروں گا۔ غصے میں آ کر وہ دیر تک پانی کو گالیاں دیتا رہا اور مکے دکھاتا رہا۔ اچانک وہ خود بھی دریا کے پانی میں جا گرا۔ پانی میں ایک دیو کا سر نمودار ہوا جو غضبناک آواز میں بولا، یہ دریا میرا ہے، کیوں شور مچا رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ محمود بولا، تمہارے دریا نے میرے چنے لیے ہیں، اب میں کیا کھاؤں؟ دیو نے کہا، میں تمہیں چنوں سے بہتر چیز دینے کو تیار ہوں، بس خدا کے لیے شور مت مچاؤ۔ یہ کہہ کر دیو پانی میں غوطہ لگا گیا۔ چند لمحے بعد دیو پانی سے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی میز تھی۔ اس نے محمود سے کہا، دیکھو میاں محمود، یہ ایک جادوئی میز ہے۔ جب تمہیں بھوک لگے اسے اپنے سامنے رکھ کر کہنا میں بھوکا ہوں، فوراً طرح طرح کے مزیدار کھانے حاضر ہو جائیں گے۔ اس طرح جب چاہو جو چاہو کھا لینا۔ محمود نے خوشی سے میز لے لی اور دیو پانی میں غائب ہو گیا۔ محمود نے فوراً میز اپنے سامنے رکھی اور کہا، میں بھوکا ہوں۔ پلک جھپکتے ہی مختلف اقسام کے لذیذ کھانے نمودار ہو گئے۔ وہ حیران رہ گیا کہ پہلے کیا کھائے بعد میں کیا کھائے۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر کہا، میں سیر ہو گیا ہوں، شکریہ۔ جیوں ہی اس نے یہ کہا، میز صاف ہو گئی۔ اس نے میز کو کندھے پر رکھا اور سیٹی بجاتا بجاتا اگلے گاؤں جا پہنچا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ گاؤں والوں کو ایک شاندار دعوت دی جائے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ شام کو گاؤں کے چوراہے پر سب کے لیے دعوت ہوگی۔ شام کو گاؤں کے لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ اجنبی بغیر کسی وجہ کے دعوت کیوں دے رہا ہے۔ نہ کوئی کھانے کا انتظام تھا اور نہ ہی آگ جل رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے سرگوشیاں کی کہ یہ کوئی پاگل لگتا ہے جو ہم سے مذاق کر رہا ہے، چلو اسے مار کر کچھ مزہ لیتے ہیں۔ لیکن محمود نے اطمینان سے جادوئی میز کے سامنے بیٹھ کر کہا، میز، میں بھوکا ہوں۔ اگلے ہی لمحے مختلف اقسام کے کھانے میز پر آ گئے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے اور فوراً کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ جب سب خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تو محمود نے پوچھا، کیا سب کا پیٹ بھر گیا ہے؟ لوگوں نے خوش ہو کر کہا، ہاں ہاں، ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا۔ محمود نے پھر کہا، میز، میں پیٹ بھر کر کھا چکا ہوں، شکریہ۔ اور اتنا کہتے ہی میز فوراً سے صاف ہو گئی۔ گاؤں والے حیران تھے۔ کسی نے کہا، کاش ہمیں بھی ایسے کھانے کا انتظام ہر روز ملے۔ دوسرے نے جواب دیا، بس ہمیں یہ میز چرا لینی چاہیے، یہ اجنبی تو بالکل ہی بے وقوف لگتا ہے۔ چنانچہ رات کو جب محمود سو گیا تو گاؤں والوں نے اس کی جادوئی میز چرا لی۔ صبح جب محمود کی آنکھ کھلی تو میز غائب تھی۔ وہ سیدھا دریا پر گیا اور چلانے لگا، او میرے چنے، او میرے چنے، میرے چنے واپس دے دو۔ کچھ دیر بعد دیو پانی سے نکلا اور غصے سے بولا، اب کیا ہوا؟ تم مجھے چین سے کیوں نہیں رہنے دیتے؟ محمود نے دوبارہ کہا، میری میز چوری ہو گئی۔ دیو نے پانی میں غوطہ لگایا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چکی تھی۔ اس نے کہا، یہ لے لو، اب تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر اسے دائیں گھماؤ تو سونا نکلے گا اور بائیں گھماؤ تو چاندی۔ محمود خوش ہو گیا اور وہی گاؤں واپس چلا گیا۔ اس نے چکی گھمائی اور سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے۔ اس دولت سے اس نے خوبصورت کپڑے خریدے اور عالی شان بنگلہ بنا لیا۔ گاؤں والوں کو معلوم ہوا کہ وہ شخص بے حد امیر ہو چکا ہے اور اس کے پاس جادوئی چکی ہے۔ ایک رات انہوں نے وہ چکی بھی چرا لی۔
صبح جب محمود بیدار ہوا تو چکی غائب تھی۔ وہ پھر دریا پر گیا اور چلانے لگا، او میرے چنے، او میرے چنے، مجھے واپس دے دو۔ اب کی بار دیو سے رہا نہیں گیا اور وہ محمود پر سخت ناراض ہوا اور بولا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ تم مجھے چین سے رہنے دو گے یا نہیں، یا مجھے اتنا غصہ دلاؤ گے کہ میں تمہیں اسی پانی میں قید کر دوں؟ محمود بولا، میں کیا کروں، میری چکی بھی چوری ہو گئی ہے۔ دیو نے پانی میں پھر سے غوطہ لگایا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 جادوئی ڈنڈے تھے۔ اس نے کہا، یہ لے لو اور اب مجھے آرام کرنے دو۔ محمود نے حیرانی سے ڈنڈے لیے اور سوچا ان کا کیا فائدہ ہوگا۔ اچانک اسے ترکیب سوچی۔ وہ گاؤں واپس آیا اور گاؤں والوں کے درمیان جا کر زور سے بولا، اے میرے ڈنڈوں برسو، اور فوراً دونوں ڈنڈے گاؤں والوں کے سروں پر برسنے لگے۔ کوئی ناک سہلا رہا تھا، کوئی سر پکڑ کر چیخ رہا تھا۔ گاؤں والے رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ محمود نے کہا، میری جادوئی میز اور چکی مجھے واپس کر دو ورنہ مار کھاتے رہو۔ آخر کار گاؤں والوں نے محمود کی چکی اور میز اسے واپس کر دی۔ محمود اپنی چکی اور میز لے کر واپس اپنے گاؤں کی طرف چل دیا۔ گاؤں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی سلیمان نے اس کا اور اپنا سارا خزانہ ضائع کر دیا ہے، اور اب سلیمان کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ محمود بے وقوف تو تھا لیکن دل کا اچھا بھی تھا۔ اس نے جیسے گاؤں والوں کو مزے مزے کے کھانے کھلائے تھے، اب اس نے سوچا کہ وہ اپنے بھائی کی بھی مدد کرے گا۔ اس لیے اس نے سلیمان کو بھی بہت سارا سونا اور چاندی چکی کے ذریعے دیا، اور پھر خوشی خوشی دونوں بھائی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ دلچسپ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔